MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, ईमान से सरफराज किया। ईमान जैसी कीमती दौलत अल्लाह ने हमको अता किया है। दुनिया में ईमान से बढ़कर कोई शय कीमती नहीं है। सबसे बेहतर, सबसे कीमती चीज़ वो ईमान है। और जन्नत में जो दाखला होगा, जन्नत में आदमी ईमान के बलबूते पर जाएगा, अमाल करेगा, इबादतें करेगा, इससे उसके दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन असल दाखला ईमान ही पर होगा। अगर ईमान नहीं है, लाखों करोड़ों इबादत कर ले तो वो दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में। मेरी माँ और बहनें, हम अगर अल्लाह के इस एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहें तो पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। वो अल्लाह जो हमको बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो उन नेमतों में सबसे अफजल और बेहतर नेमत ईमान है। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम लोग ईमान को, इस्लाम को समझने से कासिर हैं। बहुत से लोग नहीं जानते ईमान क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। हम नाम के मुसलमान बने हुए हैं। लोग हमको मुसलमान समझते हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, इसलिए हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हकीकत माने में अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमारे अंदर ईमान बिल्कुल गायब है, अंदर से कुछ भी नहीं है। हमारा यकीन अल्लाह से उठ चुका है। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। ईमान एक ऐसी शय, ऐसी कीमती चीज़ जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे अक़ीदे के अंदर ख़राबी पैदा होती है। हदीस में आता है कि एक मरतबा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए थे और फरमाते, इज़्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादि थियाब शदीदु सवादि शार। फरमाते हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी आया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे, कहीं दाग और धब्बा तक भी नहीं था। रजुलुन शदीदु सवादि शार, उसके बाल इंतहाई काले थे, कहीं सफ़ेदी का नाम निशान नहीं था। वलम युरा अलैहि असरुस सफ़र, कहते हैं वो सफ़र से भी नहीं आया था। अगर सफ़र से आता तो पता चल जाता, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से थकावट मालूम होती, लेकिन थकावट भी नहीं थी। और फरमाते वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। तो कहते हैं
فوراً فجلسا وہ بیٹھ جاتا ہے، فسندا رکبتیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ جاتا ہے، وضع کفیہ علی فخذیہ اپنے ہاتھ کو ران پر رکھ لیتا ہے اور سوال کرتا ہے، کہتا ہے فخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ پھر سوال کرتا ہے فخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو دو سوال کر رہے ہیں، بعد میں صحابہ کو اللہ کے نبی بتاتے ہیں یہ سوال کرنے والے جبریل امین تھے۔ فرمایا یا محمد فخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، سب کچھ ذات اللہ کی ہے، سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی۔ یعنی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، وہ یہ سمجھے جو کچھ ہونے والی ہے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن جن صحابہ کو جن جن قبیلوں میں روانہ کیا، آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ سب سے پہلے ان کو اس بات کی گواہی ان سے لینا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس بات کی گواہی جب دے دیتے تھے تو تب آپ یہ کہتے تھے، اس کے بعد یہ کہنا کہ تم پر نماز بھی فرض ہے۔ سب سے پہلے ایمان۔ آج اگر کچھ بھی ہوتا ہے، ہم طرح طرح کی تدبیروں میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہم اس کے اصل پہلو کو نہیں دیکھتے کہ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا، ساری دنیا آپ کی ہماری قدم چومے گی۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے، پوری دنیا کو راضی کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہو سکتا ہے کچھ لمحے کے لیے دنیا کے فوائد حاصل ہو جائیں، لیکن جو ہمیشہ والی نعمت ہے وہ آخرت کی، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام ہی تھے، وہ جن کی تعریف قرآن کرتا، یہاں تک کہ صحابیات رسول اللہ کے زمانے کی ماں بہنیں اس قدر ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتی تھیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کیا ہوا، وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کیا ہو گیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک عورت ہے جن کا نام خنسا تھا، خنسا شاعرہ تھی، وہ خنسا شاعرہ جن کے بارے میں آتا التی فقدت اولادها الاربع، تو فی غزوات، کہا کہ غزوے میں اپنے 4 بچوں کو کھو دیتی ہیں، یعنی ان کے 4 بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فلم تجزع وہی عجوز عمیاء، کہتے ہیں انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کیا، صبر کیا، حالانکہ وہ نابینا عورت تھی، ان کے وہ بچے سہارا تھے، ان کو ایک ہی فکر تھی رسول اللہ کا کیا حال ہے، ان کو ایک ہی پریشانی تھی کہ میرے پیغمبر کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ یعنی وہ صحابیات کو رسول اللہ سے ایسی محبت،
آپ کے طریقے سے ایسا لگاؤ تھا کہ وہ مکمل طور پہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتی تھی. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی ایسی صحابیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بات پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا اسود، سعد نام تھا، ان کو اسود سلیمی کہتے تھے. اسود کے معنی کالے کے آتے ہیں. وہ سعد سلیمی کالے کلوٹے تھے. صورت ان کی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن صحابی تھے. دل اچھا تھا، دل پاکیزہ تھا، یہاں تک کہ جن کے دل کی قرآن گارنٹی دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کے دل کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے. صحابہ کی زندگی کی تعریف قرآن کر رہا ہے. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اچھی باتوں کو حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر لبیک کہنے والیاں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات پہ قربان کر دیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ نہیں دیکھا کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اسود سلیمی کالے کلوٹے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بہت کالے تھے، رسول اللہ کے مؤذن تھے جن کو مؤذن رسول اللہ کہا گیا. آج ہم مؤذن کو بہت کمتر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ مؤذن ہے، اذان دینے والا، میری ماں میری بہن، اس کا درجہ ہمیں معلوم نہیں. اس کا درجہ تو رسول اللہ بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ من اذن 7 سنین محتسبا، اگر کسی نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے دیا تو فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا گردن لمبا اونچا کر دیا جائے گا، سب اس کو دیکھنے لگیں گے. حقیقت میں گردن اونچا نہیں کیا جائے گا، ایسا لگے گا جیسے اس کے گردن کو اونچا کر دیا گیا. ہر ایک کی نگاہ پڑے گی. یہ اذان دیتا تھا اللہ اس کے رسول کے واسطے سے، لوگوں کو مسجد بلاتا تھا. آج ہم امام کو، مؤذن کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. امام وہ کام کر رہا ہے جس کام کو رسول اللہ نے پوری زندگی آپ نے کیا. پوری زندگی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام رہے. امام سے بڑا مرتبہ اگر کسی گاؤں کا امام ہے، وہ گاؤں کے تمام لوگوں پر اس کی ذمہ داری بھاری بھی ہے، وہ سب کا ذمہ دار ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. ہماری نگاہوں میں ہو سکتا ہے کہ امام ہے، مؤذن ہے، معمولی ہے، لیکن اللہ اس کے نبی کی نگاہ میں بہت بلند ہے. صحابہ اگر رسول اللہ ناراض ہوتے حضرت کعب سے، ادھر ایران کے بادشاہ خبر دیتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، ہیرے جواہرات سے بھر دوں گا، حکومت دے دوں گا. صحابی کہتے ہیں اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے گا، میں تب بھی تیری بات قبول نہیں کروں گا. صرف ایک دفعہ میرے محمد کہہ دیں کہ یہ میرا کعب ہے. میری ماں میری بہن، امام مؤذن کا مرتبہ بہت بلند ہے. جو امام مؤذن سے محبت رکھتا ہے اس کے درجے بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کالے کلوٹے تھے بلال مؤذن رسول اللہ. شاعر کہتا ہے نہ چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، نہ چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، سچ پوچھو تو محمد کا بلال اچھا ہے. تو حضرت سعد اسود سلیمی حضور کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں اور کوئی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار نہیں، میں کالا کلوٹا میں کیا کروں گا؟ کیا بغیر شادی کے رہ جاؤں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود سلیمی کا نکاح طے کر دیا، ایک پرچی میں لکھوا دیا کہ جاؤ فلاں آدمی کی لڑکی سے میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ فوراً وہ لے کر جاتے ہیں پرچہ، حضور نے لکھوا دیا کہ فلاں کی لڑکی سے تمہارا رشتہ طے ہے۔ میری ماں میری بہن سوچئے کہ رسول اللہ نے جس لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ طے کیا تھا، آتا ہے ہی اجمل فتاۃ من قریش، وہ قریش میں سب سے خوبصورت لڑکی، یعنی سب سے حسین لڑکی تھی۔ یہ اسود سلیمی گھبرا گئے، ڈر گئے کہ بھئی جاؤں گا تو اس کا باپ مجھے مارے گا کہ کالا کلوٹا کچھ نہیں کر رہا ہے، میری بچی سے رشتہ لے کے آ گیا۔ یہ ڈرتے ڈرتے رسول اللہ کا حکم تھا پہنچے۔ جب وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد تو اس لڑکی کا باپ باہر آیا، اس کو پرچی دے دی۔ پرچی دینے کے بعد وہ جب پڑھتا ہے وہ آنکھ بگولا ہو گیا، غصہ ہوا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بچی جیسی پھول جیسی بچی، چاند سے زیادہ خوبصورت میری بچی، کہا کہ جس بچی کے ہزاروں رشتے صبح شام آتے ہیں، تو کالا کلوٹا اس شکل کا میری بچی سے رشتہ مانگنے آیا ہے۔ اور اس نے وہ کہنے لگا دیکھو میں نہیں آیا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ تو سننے کو تیار نہیں ہوا، غصے میں تھا۔ یہ بیچارے ڈرتے ڈرتے واپس ہونے لگے، رسول اللہ کے پاس آنے لگے۔ جب باہر آ گئے، لڑکی نے اندر سے آواز دیا، دیکھی اللہ والی تھی، اللہ کے نبی کی محبت کرنے والی۔ وہ کہتی ابا جان مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ کہا کہ ابا جان سن لیجئے، اگرچہ یہ کالا کلوٹا ہے، اس کا بھیجنے والا تو محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا ایک شاعر کہتا ہے کہ رحم کر ابا نہ اس کے چہرے کالے کو دیکھ، رحم کر ابا نہ اس کے چہرے کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ کہا کہ ابا اگرچہ یہ اب کالا کلوٹا، اس کا بھیجنے والے محمد الرسول اللہ ہے۔ بتائیے لڑکی اتنی حسین خوبصورت ہونے پر بھی اس نے اپنے حسن کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت۔ فوراً اس کا باپ دوڑے ہوئے حضور کے پاس آتا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ رشتہ منظور ہے۔ میری ماں میری بہن، آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، آپ کا گود بہت قیمتی ہے، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، معصوم بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ عورتوں کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عورتوں کو رکھیل سمجھتے تھے، گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں اگر کوئی زنا کرتا تھا اپنے داڑھی پہ گرہ لگاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی داڑھیوں میں جگہ بھی نہیں تھا گرہ لگانے کے لیے، یعنی کھیل تماشے کی چیز سمجھی جاتی تھی عورت۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا، اسلام نے عورت کو بہت بڑا درجہ دیا، گھر کی ملکہ بنایا، اس کو ایسی زندگی دی، اس کے گود کو سونا بنا دیا کہ جو بچہ اس کے گود میں پلے گا، بڑھے گا، اس کی تربیت لے گا، وہ بچہ کل کو کامیاب ہوگا۔ آپ ہی کی گود سے پلنے والا بچہ نبی بنتا ہے، آپ ہی کی گود سے پلنے والا بچہ پیغمبر بنتا ہے، آپ ہی کی گود سے پلنے والا بچہ نبی آخر الزمان بنتا ہے، آپ ہی کی گود سے پلنے والا بچہ ولی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، امام بنتا ہے، امام عالم بنتا ہے۔ بتائیے کتنے کتنے بڑے ولی گزرے جو آپ کے گود نے دیا ہے۔ آپ کے گود نے ایسے ایسے ولیوں کو پیدا کیا جس کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے۔ میری ماں میری بہن وہ گود پیدا کرو،
اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، موبائل فون سے دھیان ہٹاؤ، اچھی باتیں صحیح باتیں دیکھا کرو، دین کی باتیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں کی زبان، مدر ٹنگ، مدر لینگویج، ماتر بھاشا، ماں کی بولی، بچہ ہر کچھ ماں سے سیکھتا ہے۔ ماں اگر نمازی ہوگی بچہ نمازی ہوگا، ماں دیندار ہوگی بچہ دیندار ہوگا۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ آدمی دعا مانگے، یہ دعا مانگے، اے اللہ ایسی اولاد ایسی بیوی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دیندار بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق یہ رات میں گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، سب کا خیال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر سے گزر ہوا، اس گھر کے اندر سے آواز آئی، اس گھر کی عورت کہتی ہے اپنی جوان بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ دہ لیا ہے اب پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہا کہ امی جان تم نے عمر کا فرمان نہیں سنا، عمر کا یہ فرمان ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، منع ہے، یہ حرام ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت کہتی اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، عمر تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا چلے گا ہم نے پانی ملایا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے، جوان بیٹی ہے، وہ کہتی ہے امی جان اگر عمر نہیں جان سکے گا، عمر کا رب جانتا ہے، عمر کا اللہ دیکھتا ہے۔ میری ماں میری بہن فوراً حضرت عمر کی دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، گھر میں نشان لگا دیا، چلے گئے، صبح کو خبر دیا، اور خبر دینے کے بعد اپنے بیٹے سے اس بچی کا نکاح کرایا، یعنی اس کو اپنی بہو بنا لیے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا خوف رکھتی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہم کوئی بھی کام کریں ڈریں اللہ سے۔ ہم اگر کسی گھر کی بہو ہیں اپنے شوہر کی، ساس سسر کی اطاعت کریں۔ ہم اگر ماں ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی تربیت کرنے میں بھی اللہ سے ڈریں، کیسی اچھی تربیت ہو جائے ان کی، وہ بچے دیندار بنے، بچے اللہ والے بنے۔ میری ماں میری بہن بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، جو بنانا بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اچھے سے اچھے نوکریاں دلاؤ، لیکن بچوں کو پہلے دیندار بناؤ۔ وہ جہاں رہے گا، جس جگہ رہے گا، دین پر قائم رہے گا۔ میری ماں میری بہن آپ کو پتہ نہیں ہے، شہروں میں ہمارا جانا ہوتا ہے، ایک مسئلے پر ہم لوگ خفیہ طور پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بچیاں غیروں کی نکاح میں جا چکی ہیں، اور ابھی ایک دو کو الحمدللہ ہم لوگ واپس لا چکے ہیں۔ وہ بچیاں ان کو کچھ پتا بھی نہیں، حضور کا نام تک پتا نہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں خوف۔ ایک عورت تو وہ ہے جس کا ایک بچہ بھی ہو چکا ہے، غیر کے نکاح میں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے اس کی تیاری چل رہی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میری ماں میری بہن اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں، رات کو اللہ کے دربار میں روئیں، رونے کی عادت ڈالیں۔ میری ماں میری بہن اپنے شوہر کے سامنے رونے سے بہتر اپنے رب کے سامنے رویا جائے۔ رات کو اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی اچھی کے لیے مانگ کے سو جائیے۔ رات کو اللہ کے دربار میں جھک کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے رو رو کے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کیسے بدل دیتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے اس کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ اللہ نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ میری ماں میری بہن اپنے آپ کو دیندار بناؤ، نماز کی پابند بناؤ، نماز کی پابند بن جاؤ، اور نماز کا اہتمام خاص طور میری ماں میری بہن مجھ ناچیز کی ایک بات سنتے جانا، فجر کی نماز کا اہتمام ضرور کرنا،
اپنے شوہر کو مسجد بھیجنا، اپنے بچوں کو، بالغ بچوں کو مسجد بھیجنا۔ میری ماں یاد رکھنا، کل تم قبر میں جاؤ گی، اللہ تمہیں صحت حیات دے، پھر تم دیکھنا تمہارے اس عمل کا کیا نتیجہ ملتا ہے۔ چین سے، راحت سے، سکون سے زندگی گزرے گی، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ میری ماں صبح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، صبح کی نماز میں جو نہیں پڑھتا اس کی روزی روک دی جاتی ہے، صبح کی نماز جو پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اس کو، صبح کی نماز جو پڑھے گا اللہ اس کی روزی کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، صبح کی جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی روزی کے اندر برکت دے دیں گے، خیر کا نزول ہوتا ہے۔ بتائیے صبح سوئے ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا ہے، کان میں پیشاب کرتا، ناک میں رات گزارتا ہے، آنکھ کھلنے نہیں دیتا۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ایمان نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں۔ میری ماں، میری بہن، ایک بات سی آخر میں کہتا جاؤں گا، حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، جہنم میں ایک طبقہ ہے، ایک درجہ ہے جس کو ویلن کہتے ہیں، واو یا لام، جیسے قرآن میں کئی جگہ ویل للمکذبین، ویل للمطففین، ویل للمصلین، ایک وادی ہے، ایک درجہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ویلن، جہنم اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک جہنم ہے، اگر ویلن جہنم کے جہنمیوں کے لباس کا ایک ٹکڑا دنیا میں ڈال دیا جائے گا پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور فرمایا ویلن جہنم کا کھولتا پانی اگر ایک پیالہ سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر کھولتا پانی ہو جائے گا۔ اور فرمایا ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے پورا پہاڑ جل کے راکھ و تہس نہس ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں حامان، شداد، فرعون، ابو جہل، ابی بن خلف، یہ سب کے سب جائیں گے۔ جبریل خاموش ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ جبرائیل تم کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی اسی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری ماں، میری بہن، تم سے ایک ہی درخواست کر کے جاتا ہوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، وضو اچھی طرح سے کرو، انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ بیماری سے بچائے گا، وبا سے بچائے گا، اللہ عمر میں حیات میں برکت دے گا۔ نماز پابندی سے پڑھو، فجر بھی پڑھو، پوری نماز جلدی اول وقت میں پڑھ لیں ماں بہنیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے، عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ترقیات سے نوازے، دیندار بنائے، ماں باپ کو فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہماری ماں بہنیں یہاں جمع ہیں، مولا ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کے صحت میں، حیات میں، عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری جو بہنیں ابھی شادی ہونے سے رہ گئی ہیں، اے اللہ ان کا بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما دیجئے، بہتر انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، تریپورہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، مولا بہت پریشان ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ ان کا گھر اجڑ گیا، گھر کا انتظام کر دیجئے، مسجد کو جلا دیا گیا، مسجد کا انتظام کر دیجئے، ان کے رہنے کا انتظام کر دیجئے۔ مولا معصوم بچے، عورتیں سب باہر پڑی ہوئی ہیں، پال کے نیچے سو رہے ہیں، مولا سردی کا موسم ہے مالک، اے اللہ زندگی دینے والے، اے ایمان نصیب کرنے والے پروردگار، بچوں کی، بڑوں کی گناہ بچوں کو نہ دے مالک، اس کی سزا بچے نہ بھگتے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، ہم گناہگار ضرور ہیں مالک،
ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں مولا، جہاں جہاں مسلمان سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو بچا لیجئے مالک عزت کو بچا لیجئے مولا۔ اے میرے مالک، ملک شام کی ایک 8 سال کی بچی، جب فوجی اس کو مارنے، جب فوٹوگرافر، اے اللہ پریس والے، میڈیا اس کے پیچھے فوٹو لینے دوڑ رہے تھے، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تم کو خدا کا واسطہ میرا فوٹو مت لینا، میرا ویڈیو مت بنانا، میرے سر پہ وہ کپڑا نہیں ہے مالک۔ اور معصوم بچی 8 سال کی، اس کا کیا قصور تھا جو اس کو مارنے دوڑ رہے تھے مولا؟ اس کا قصور یہ تھا، مسلمان کی بچی تھی مولا۔ فلسطین کا ایک 8 سال کا بچہ مولا، اس کو جب اس کے گھر والوں کو مار دیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ چھپ کر ہے، کئی دن سے بھوکا تھا میرے مالک، بھوک کی وجہ سے پریشان رہا، تڑپ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، وہ ایک دعا مانگتا ہے میرے مالک، وہ دعا یہ مانگتا ہے اے میرے اللہ اب مجھے بھوک برداشت نہیں، میں چھوٹا بچہ ہوں، اے میرے اللہ آپ مجھے موت دے دیجیے تاکہ میں جنت میں جا کے کھا سکوں۔ میرے مولا اس کو کیا قصور تھا میرے مولا؟ اس کا قصور یہ تھا، مسلمان تھا مولا۔ اے اللہ آپ ہماری عزت کو بچا لیجئے، مسلمانوں کی حفاظت کر لیجئے، مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت کر لیجئے، ہماری ماں بہنوں کو بچا لیجئے مالک۔ ہماری ماں بہنیں تریپورہ میں باہر پڑی ہوئی ہے مولا، رہنے کے لیے گھر نہیں، گھر توڑ دیا گیا، جلا دیا گیا مولا۔ آپ ہم سب کے قصوروں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ان کے رہنے کا بہتر انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ان کے گھر بنانے کی اور مسجد بنانے کی محنت کر رہے مولا، آپ حضرت کی حفاظت کر لیجئے، صحت حیات عطا فرما دیجئے۔ ہماری ماں بہنیں جتنی آئی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، جو نہیں آ سکی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بھی بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ہمیں نماز کا پابند بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔